नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम माह रमज़ान का बराह रास्त नशरिया। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए स्टूडियो में मौजूद है मशहूर और मारूफ आलिम दीन जनाब मौलाना नज़ाकत हुसैन क़ासमी साहब। आइए मिलकर मौलाना साहब का इस्तकबाल करते हैं। मौलाना साहब प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मक़दूम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रोग्राम में हम आपकी कॉल्स को शामिल करते हैं और किसी न किसी अहम मौजू पर मौलाना साहब से रहनुमाई लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपने मौजू का आगाज़ करें या आपकी कॉल्स को शामिल करें, हस्ब रिवायत आपसे इल्तजा, फ़ोन कनेक्ट हो जाए तो टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, मुकम्मल बात फ़ोन के ज़रिए कीजिए। बात मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दीजिए और टीवी का वॉल्यूम खोल लीजिए ताकि आप आसानी से टीवी में अपने सवाल का जवाब सुन सकें। नाज़रीन, बराए करम इस बात का ख्याल रखें। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आप अपने मौजू का आगाज़ करें, एक और आपसे के लिए इत्तला, जो आप मेरे साथ जो प्रोडक्ट्स की एक वसी रेंज देख रहे हैं रखी हुई, ये तमाम तर प्रोडक्ट्स जो है वो हमदर्द के तैयार करदा प्रोडक्ट्स हैं। और हमदर्द की अपनी साख, अपने के जो हमदर्द के कुछ बुनियादी उसूल हैं, जैसे कि आप जानते हैं हमदर्द के बारे में, वो अपने जो भी प्रोडक्ट्स तैयार करता वो खालिस अज्जा से तैयार करता। और हमदर्द की अपनी 100 साल की साख है, 100 साल पर मबनी उसकी साख है। हिंदुस्तानी अक़दार का वो ख्याल रखता है, तमाम तर चीज़ें जितनी भी हिंदुस्तानी अक़दार हैं उन सब का ख्याल रखते हुए हमदर्द अपने प्रोडक्ट को तैयार करता है। एक मुस्बत सोच और नेक ख्वाहिशात के साथ वो इन सब को तैयार करता है। यही वजह है कि जो भी हमदर्द के प्रोडक्ट्स आते हैं वो हमारे बीच अपने हमारे घरों के अंदर और हमारे दिलों पर राज करते हैं। अब जो ये प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं इनके बारे में आपको जानकारी दे दूं क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। ये इसमें आप रखा हुआ देख रहे होंगे। सबसे पहले ये 5 लीटर का जो कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल रखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमदर्द के खालिस ज़ाफ़रान रखा हुआ है हमदर्द का यहाँ पर, और हमदर्द का हींग पाउडर भी रखा हुआ है। हमदर्द के खालिस मसाले जिसमें देखेंगे आप कोरमा मसाला, बिरयानी मसाला, नहारी मसाला, हैदराबादी बिरयानी मसाला, किचन किंग मसाला, चिकन मसाला, हलीम मसाला, टिक्का मसाला। नाज़रीन, इसके साथ साथ कुछ साबित मसाले में जैसे कि दारचीनी है और सौंफ यहाँ पर आप रखी हुई देखेंगे। साथ में अगर आप ये देखेंगे कि चाहते हैं कि जो मस्टर्ड ऑयल की मैंने बात की कि अगर 5 लीटर के अंदर आप नहीं ख़रीदना चाहते तो ये 1 लीटर के अंदर भी दस्तयाब है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये हमदर्द के ही प्रोडक्ट्स क्यों ख़रीदे जाए। मसाले तो और भी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, इनके अंदर ऐसी क्या ख़ास बात है, क्या हमारा फ़ायदा है इसके अंदर। सबसे पहली बात तो आपको बता दूं, पूरी की पूरी रेसिपी जो भी आप बनाना चाहते हैं वो इन पर आपको दर्ज मिलेगी। जो भी इनके अंदर इंग्रेडिएंट डाले गए हैं वो तमाम तर चीज़ें इनके अंदर आपको दर्ज मिलेंगे और तमाम तर जो मसाले होते हैं वो खालिस होते हैं। और ये तमाम तर मसाले हमदर्द के ये खालिस मसाले बेहद रिसर्च के बाद, तहक़ीक़ के बाद हमदर्द की अपनी फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। हर मसाला जो है वो आला मेयार का खालिस अज्जा से तैयार किया जाता है। इन मसालों में खुशबू लाजवाब, जायका बेमिसाल होता है, जिसमें ना कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर है ना कोई प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया गया है। देर तक खुशबू और रंगत और ताज़गी बरकरार रखने के लिए इनको नाइट्रोपैक्स के अंदर पैक किया जाता है। और जहाँ तक इनकी बात है सफाई की, तो इनको 4 मराहिल से गुजारने के बाद सेहत को मद्देनज़र रखते हुए इनको मशीनों से पैक किया जाता है। यहाँ के इनमें हाथों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और एक और सबसे बड़ी बात, इनको बहुत यानी कि लो टेम्परेचर पर, हल्के दर्जे हरारत पर इनकी ग्राइंडिंग की जाती है ताकि इनमें से जो कुदरती ऑयल है या एसेंशियल ऑयल है वो इनके अंदर बरकरार रहे। तो ये हमदर्द के मसालों की खूबी है जो कि अपने आप को दूसरों से बेहतर और अलग करती है। ये इसका ख़रीदने का आपका फ़ायदा। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ आते हैं, जो हमदर्द के मशरूबात हैं वो भी यहाँ रखे हुए आप देख रहे होंगे। लेकिन मशरूबात से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये ऑलिव ऑयल, जो लोग अपनी सेहत को लेकर के ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं वो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मशरूबात की बात करेंगे नाज़रीन। इसमें सबसे पहले आप देखें, हमदर्द का नाम जैसे हमदर्द कहते हैं तो एकदम जहन पर नाम उभरता है रूह अफ़ज़ा 100 बरसों पुराना हो चुका, लेकिन आज भी न इसका जायका बदला, न इसके अंदर कोई चीज़ आई। बहुत सारे मशरूबात मार्केट में आए और गए, लेकिन कोई भी इसके मद्दे मुकाबिल न ठहर सका। रूह अफ़ज़ा का राज आज भी कायम और दायम है। जिस तरह से रूह अफ़ज़ा खालिस है, इसी तरह से
آپ دیکھیے یہ ناریل پانی یہاں رکھا ہوا ہے، اس کو بھی اسی طرح سے تیار کیا گیا کہ جب بھی آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ اس کے اندر تازگی برقرار رہے، اور یہ دوسروں سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہے۔ ساتھ میں اور کی ہم بات کریں کہ جو اور دو یہاں پہ رکھے ہوئے اسکویش رکھے ہوئے، جس میں آپ دیکھیں گے لیمن ہے اور اورنج، یہ دو اسکویش بھی یہاں پر رکھے ہوئے آپ دیکھیں گے، ساتھ میں جام شیری ہے اور شربت سندل بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، وہ رکھا ہوا ہے یہاں پر، آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ گلوکوز ڈی ہے، یہ فوری توانائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ انسٹنٹ انرجی کے لیے۔ اگر کسی کو جیسے موسم گرما کی اب آمد ہے، شروع ہی ہو چکا موسم گرما، تو اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، دن گزرتے جائیں گے تو گرمی بڑھتی جائے گی، درجہ حرارت بڑھتا جائے گا، تو ایسے میں کبھی کبھی ہمارے جسم سے پانی زیادہ ریلیز ہونے کی وجہ سے تکان محسوس ہوتی ہے، تو ایسے میں آپ گلوکوز ڈی کا استعمال کیجئے۔ جیسے آپ گلوکوز ڈی کا استعمال کریں گے تو اپنی جسم میں آپ ایک نئی توانائی محسوس کریں گے۔ ایک اور سب سے خاص چیز جو یہاں پر رکھی ہوئی ہے وہ ہے شہد۔ شہد ہے یہ ہمدرد کا، اور بھی شہد مارکیٹ میں اویلیبل ہے، لیکن اس شہد کی خاص بات یہ خالص ہے اور پیور ہے، جیسے کہ اور میں نے پروڈکٹس کے بارے میں بتایا، اسی طرح سے یہ جو شہد ہے وہ بھی خالص ہے۔ جو لوگ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں تو ان کو شہد استعمال کرنا چاہیے، اور تو وہ اس شہد کا استعمال کر سکتے ہیں۔ شہد کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے 3 مرتبہ مہینے میں شہد کا استعمال کیا تو وہ مہلک امراض سے دور رہے گا۔ تو یہ تمام تر جانکاری تھی ہمدرد کے پروڈکٹس کی، اور اس وقت جو یہ مشروبات کے بارے میں نے بات کی، تو موسم اس وقت جو یا مہینہ چل رہا ہے وہ رمضان کا چل رہا ہے، تو اس مشروبات کے ذریعے آپ اپنے دسترخوان کی رونق کو دوبالا کر سکتے ہیں، وسیع کر سکتے ہیں، اور طرح طرح کے ذائقے دار لذت دار آپ کھانے بنا کر ان مسالوں کا استعمال کر کے اپنے جو آپ کا افطار کا دسترخوان ہے اس کو وسعت دے سکتے ہیں۔ اور یہ اتنے خالص ہیں تمام تر چیزیں، جتنے بھی یہاں پر پروڈکٹس ہیں، جیسے آپ کے دلوں پر روح افزا راج کرتا ہے، باقی کے پروڈکٹس بھی اسی طرح کے آپ کے دلوں پر راج کریں گے اور مستقل طور پر آپ کے کچن کا حصہ بن جائیں گے، لیکن لازم ہے کہ آپ ان کو استعمال کریں۔ یہ تو تمام تر پروڈکٹس کی جانکاری تھی۔ اب اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ مولانا صاحب سے جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جاری اور ساری ہے مولانا صاحب، روزے بھی الحمدللہ سبھی لوگ رکھ بھی رہے ہیں، ناظرین بھی، ہم لوگ بھی، آپ بھی، لیکن وہ کون سا روزہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے نظر میں قبول ہوگا؟ مطلب کہ ہمارے روزے قبول ہو رہے ہیں یا نہیں، امید تو خیر مثبت رکھنی چاہیے، لیکن وہ کون سا روزہ ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں قابل قبول ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا کوئی بھی عمل اگر ہماری نیت میں اخلاص ہے اور وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے اس عمل کے اندر جن برائیوں سے رکنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان برائیوں سے ہم رکتے ہیں، اور جن کاموں کے کرنے کی تاکید کی گئی ہے، ترغیب دی گئی ہے، ان کاموں کو کرتے ہیں تو وہ عمل ہمارا اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے۔ اور روزے کے اندر جب ہم نے بہت سارے وہ کام جن کو روزوں کے علاوہ کیا جانا جائز تھا، جب ہم ان چیزوں سے اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے ابھی کچھ نہیں کھانا، اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھنا ہے، افطار تک اس پر قابو رکھنا ہے، جبکہ یہ جائز تھا روزے کے علاوہ، وہ کام جو روزوں کے بغیر بھی ناجائز ہیں، اگر ہم روزوں کے اندر ان کاموں کو کر رہے ہیں تو پھر یقینی طور پر روزے کی مقبولیت میں کچھ نہ کچھ تو فرق پڑے گا۔ مثال کے طور پر غیبت کرنا ہمیشہ منع ہے، حرام ہے۔ اللہ نے اس کو مردار بھائی کے گوشت سے تشبیہ دی ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا لیا ہو۔ اسی طریقے سے جھوٹ بولنا ہمیشہ منع ہے، جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ اور کوئی آدمی رمضان میں روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولے تو اگرچہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث پاک کے اندر جو ارشاد فرما رہے ہیں،
اور روزہ تو ڈھال ہے جب تک انسان اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ اب جو آدمی جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، یا اسی طریقے سے ان کاموں کو کر رہا ہے جن سے مستقل منع کیا ہے، اجنبیوں پر نگاہ ڈال رہا ہے، ناجائز کاموں کی طرف اس کے پیر چلے جا رہے ہیں، اور جھگڑا جو اعمال کو ضائع کرنے والا ہے وہ لڑائی جھگڑوں میں الجھ رہا ہے، تو یہ وہ تمام کام ہیں جو روزے کی مقبولیت کے لیے منافی ہیں۔ اس لیے ان باتوں سے بچتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ ہر وہ کام جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جن کاموں کے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، ان کاموں کو انجام دے۔ نمازوں کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر کی کثرت، انشاءاللہ یہ وہ کام ہے جس سے ہمارا روزہ مقبول ہوگا۔ بہت شکریہ۔ دو کالر ہمارے ساتھ ہیں، عارف حسین صاحب اور انور جاوید صاحب۔ پہلے عارف حسین صاحب آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ عارف صاحب سوال بیان کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ بیٹی کی شادی ہو گئی ہے اور جی۔ اس کا فطرہ کا رقم ہم دے سکتے ہیں؟ بیٹی کو یا بیٹی کے فطرے کی رقم آپ دینا چاہتے ہیں؟ بیٹی کی شادی ہو گئی، اس کا رقم ہم جو فطرے کا رقم ہوتا ہے وہ دے سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ دے سکتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ اسے بیٹی جو ہے نے کہا کہ آپ دے دیجئے، دونوں میں فرق ہے۔ آپ خود دینا چاہتے ہیں نا؟ جی ٹھیک ہے۔ جس بیٹی کی شادی ہو گئی ہے اگر وہ مالدار ہے تو فطرہ اس پر واجب ہوتا ہے، وہ ادا کر دے یا اس کا شوہر ادا کر دے یا اس کا بیٹا ادا کر دے یا اس کا والد ادا کر دے، کوئی بھی اس کی طرف سے ادا کر دے گا تو ادا ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے نہیں کیا، لڑکی پر فطرہ واجب تھا، تو گنہگار لڑکی ہوتی ہے۔ اگر یہ ادا کر دیں گے تو اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ آپ ادا کر دیں، ان کا بھائی ادا کر دے، بیٹا اولاد کو ہی ادا کر دے، شوہر ادا کر دے، کوئی بھی ادا کر دے تو فطرہ ادا ہو جائے گا۔ جی انور جاوید صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے دن سے سلامت رکھے اور آپ لوگوں کو بھی خصوصاً سلامت رکھے۔ دو سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دوران وضو ہم اپنی ذاتی دعا کر سکتے ہیں، اور سیکنڈ کوشچن یہ ہے ہم اگر کوئی مقصد کے لیے تو ذکر اذکار کرتے، اسی میں اگر کسی مثال صاف کیا جائے تو یہ ٹھیک ہے یا الگ سے کرنا چاہیے؟ تو یہ روشنی دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوران وضو کیا کہا ہے؟ ذاتی دعا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ ساری جو دعائیں ہیں وہ ساری ذاتی ہیں۔ اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ تو مجھے ذکر کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ یہ اپنی ذات کے لیے کی جا رہی ہے۔ پیر دھو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اے اللہ اللہم ذلنی تحت ذل عرشک یوم لا ذل الا ذل عرشک، مجھے اپنے عرش کے سائے کی جگہ نصیب فرما۔ تو یہ کس کے لیے دعا؟ یہ ساری دعائیں تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔ ان مصنون دعاؤں کے علاوہ بھی کوئی دعا پڑھ رہا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ ذکر و اذکار کا اصال ثواب، ذکر و اذکار کے لیے آپ جو پڑھ رہے ہیں اس مقصد کے ساتھ اصال ثواب بھی کر سکتے ہیں۔ جی اقبال قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فرمائیے گا کیا سوال ہے آپ کا اقبال صاحب؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری وائف کا بھی آپریشن ہوا ہے گھٹنوں کا، تو وہ روزے نہیں رکھ سکی۔ سر سوال سمجھ نہیں آ رہا آپ کا، ذرا دہرائیے گا۔ میری وائف کا بھی گھٹنوں کا آپریشن ہوا اس سال، جی تو وہ روزہ نہیں رکھ پائی ہے رمضان کے، جی تو ان کو فدیہ دینے کا ایسا مطلب ان کا ارادہ ہے۔ تو فدیہ مطلب کس کو اناج کی شکل میں دینا ہے یا کچھ رقم دینا ہے یا اس کو کچھ سامان لے کے دے سکتے ہیں، ایسا کچھ کر سکتے ہیں کیا؟ گھٹنوں کا آپریشن ہوا نا؟ جی 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 ٹھیک ہے۔ دیکھیے ایک آدمی وقتی طور پر بیمار ہو گیا ہے اور اس کے صحت لوٹنے کی امید ہے، تو اس کا فدیہ دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ بعد میں
جب صحت لوٹ آئے اس وقت میں ان کی قضا کرنی ہے. اور اگر کسی آدمی نے فدیہ دے دیا تھا، صحت لوٹ آئی ہے، تو پھر روزوں کی قضا کرنی اس کے لیے ضروری ہوگی. امجد صاحب کو شامل کریں گے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ امجد صاحب آپ لائن پر ہیں؟ ہاں جی، فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ سر، اللہ سلام ہوا. اب اپنا سوال بیان ہاں کیجیے. جی، میرا سوال ہے مولانا صاحب، جی کیا ہے کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ دیتا ہے نا، کیا یہ غیر ایمان والے کو میں دے سکتے ہیں کیا؟ غیر مسلم یہ کو؟ ایک سوال ہے. ہاں، غیر مسلم کو دے سکتے ہیں کیا؟ اور کیا ہے کہ تو ابھی ہمارے خاندان قبیلے میں مجبور ہیں، ان کو یہ ہمیں فرسٹ دینا ہی ہے نا. ٹھیک ہے. اڑوس پڑوس میں جو غریب آدمی رہتے ہیں، کوئی مجبور رہتے ہیں، یہ دیکھے دکھاتے کو دینا چاہیے ہمیں. ٹھیک. کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی ہے. اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کو امداد کے طور پر یا نفلی صدقات کی رقم دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی ہے. اور زکوٰۃ کے اصل حقدار ہمارے وہ قریبی افراد جو ہمارے پاس میں رہتے ہیں، پڑوس میں رہتے ہیں، یا ہمارے رشتہ دار ہیں. اگر یہ ضرورت مند ہے تو ان کو دینا افضل ہے، اولا ہے. ناظمہ صاحبہ کو شامل کریں گے، جے پور سے ہمارے ساتھ ہیں. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں، میری ایک بہن ہے، چاچا کی بیٹی، وہ بہت غریب ہے. جی تو میں کچھ بھی پیسے رکھتی ہوں صدقے کے، زکوٰۃ کے، تو وہ میں اس کو دے دیتی ہوں. اور دوسری بات، ایک میرے بھائی ہیں تو وہ بیمار بہت زیادہ ہیں، تو ڈاکٹروں کی طرف سے نا امیدی ہو رہی ہے. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ بھائی توبہ کر لو. جی تو ان کے گھر والے، ان کے بہنیں، وہ کہتی ہے کہ نہیں ان کو کہو مت کہ توبہ کرنے کی، گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں. تو میں ان کو توبہ کرنے کی بولوں یا نہیں بولوں؟ ٹھیک ہے. یہ سوال میرا. اس کوئی آدمی حالت نظر یا اس کے قریب لگ رہا ہے کہ بھائی نا امیدی ہوگا، تو اسے اس طرح کی انسٹرکشن اسے دی جا سکتی ہیں. دوسری اپنی بہن کو زکوٰۃ. دیکھیے، جہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی آدمی بالکل نزاع کے عالم میں ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو کلمے کی ترغیب دیں، کلمہ پڑھنے کے لیے کہیں یا توبہ کرنے کے لیے کہیں، آپس میں مذاکرہ شروع کر دیں ہم توبہ کے لیے، کہ توبہ سے اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وہاں پر بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، استغفار پڑھنا شروع کر دیں. ان چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت اس کے دل کے اوپر بھی رقت طاری فرمائیں گے اور وہ خود یہ کلمات کہنے شروع کر دیں گے. تو یہ طریقہ آپ وہاں پر اختیار کریں. چاچا کی لڑکی بہت غریب ہے، اس سے زکوٰۃ. دیکھیے، غریب اگر کوئی چچیر ہے تو یہ اولا ہے کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے، شرط یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کی مستحق ہو. جی وسیم صاحب کو شامل کریں گے. فرمائیے وسیم صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ تھا، فجر کی نماز میں 2 رکعت فرض ہوتی ہے نا؟ جی 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 السلام علیکم. سلام ہو گیا سر. اب ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، فون سے بات کیجیے. آپ نے کہا فجر کی نماز میں 2 رکعت پھر ہوتی ہے، تو پہلی رکعت تو پوری کرنے کے بعد، دوسری رکعت رکوع میں ہونے کے بعد جی جب کھڑے ہوتے ہیں تو امام صاحب دعا کرتے ہیں، جی تو پیچھے سے مقتدی آمین کہتے رہتے ہیں، اس کے بعد دعا کے بعد پھر سجدے میں جاتے ہیں. جی تو کیا درست ہے؟ درست ہے، بلکہ آج کل کے لیے بہت اچھا ہے. باقی مولانا صاحب بتائیں. کیا قنوت میں نازلہ نے کی بات ہو پہلی رہی ہے. بار رکوع کے بعد، اچھا جی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد جو قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، تو اس کے لیے بات دیکھیے، کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے. کسی جگہ پر کوئی پریشانی، حادثات ہوں تو امت مسلمہ قنوت نازلہ کے پڑھنے کا اہتمام کرے، تو یہ اولا ہے اس وقت میں پڑھنا. اس وقت میں جیسے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے، 2-4 ہے، تو اس وقت کے اندر پڑھنا چاہیے اور اس کو عادت بنانی چاہیے. تمام تر مساجد میں اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے سامنے کا ثابت بھی ہے، بلکہ کرنا چاہیے اس کا اہتمام. عبدالرحمٰن صاحب کو شامل کریں گے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ عبدالرحمٰن صاحب سوال بیان کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم تو کسان ہیں،
میں نے پہلے کہا تھا ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، نہیں بات ہو پائے گی اس طرح سے. پلیز برائے کرم ٹی وی کی آواز بند کیجئے، سوال کیجئے فون سے. ہاں بند کیا رہا ہوں. ٹھیک ہے، سوال بیان کیجئے اب. ہم کسان ہیں، ہم لوگ کسان ہیں، ہم کھیت کرتے ہیں، کھیتی کا کام کرتے ہیں، ہمارا کھیت ہے. نہیں آ پا رہی ہم تک آواز، یا تو اسپیکر کو آن کر رکھا آپ نے فون کا، واللہ ہم تک آواز نہیں صحیح سے آواز نہیں آ پا رہی. کیا سوال ہے آپ کا؟ ہم نہیں سمجھ پا رہے. دہرائیے آرام سے. سنا ہی دے رہا ہے کیا؟ سنائی دے رہا ہے لیکن بتائیے، سوال بیان کیجئے. چلیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں ہم لوگ تو کسان ہیں، کسان ہم کھیت کرتے ہیں. جی جی اس میں ہمارا ایک بور ہے، ہمارا بور کے یہ صدقہ کتنا نکالنا ہے تو کیسا نکالنا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کھیت میں بور ہے، اس کا زکوٰۃ بور نکالنی ہے کیا؟ تو بور کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے. صدقہ نکالنا ہے، کیسا نکالنا ہے؟ جی ٹھیک ہے. دیکھیے بورنگ ہے، اس کے بعد میں بات کر رہے ہیں پانی کا. جی بورنگ کا ہونا کھیت کی حفاظت کے لیے، اس کے اندر کاشت کرنے کے لیے ضروری ہے. لہذا جیسے کارخانے میں رکھی ہوئی مشینریوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اسی طریقے سے اگر کسی نے ٹویل لگایا ہوا ہے، نل ہے، تو یہ تو گھر کی ضروریات ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اور رام معاملہ صدقے کا، تو صدقہ تو کر سکتے ہیں کہ بھائی کبھی خراب نہ ہو، اس نیت سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں. نفلی صدقہ کر دیں، لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ یا فطرہ واجب نہیں ہوتا ہے. جی فضل الرحمان صاحب فرمائیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عارف بھائی ایک سوال ہے میرا. بیت اللہ آپ کے الحمدللہ آپ کو تہذیب ٹی وی جو دکھاتا بیت اللہ سے تراویح اور نماز دکھاتے ہیں. جی تو اس کو ہم غور سے سنتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ثواب ملے. ہم نے الم پڑھا تو 30 نیکی ہو گئی. ٹھیک. تو اس میں قرآن کریم میں جب سنتے ہیں تو اس سے کتنا ثواب ہے برائے کرم بھائی؟ اوکے. اور جو کیسٹ ہوگی تو اس کا کیا ہے؟ ایک تو ہے ڈائریکٹ آ رہی ہے وہاں سے، ایک کیسٹ چلتی. ٹھیک ہے. دونوں کو بارے میں بتا دیں. دیکھیے جو آدمی قرآن کریم کو ٹی وی پر سن رہا ہے اور اسی طریقے سے کیسٹ میں سن رہا ہے، تو یہ قرآن کریم کی محبت کی بات ہے کہ وہ اس کی دلچسپی ادھر ہے. لیکن جب ہم سن رہے ہیں تو پورے دھیان کے ساتھ سنیں، پھر دوسرے کاموں میں مبتلا نہ ہوں کہ ادھر بھی متوجہ اور ادھر بھی متوجہ ہیں. یکسوئی کے ساتھ سنیں گے تو اللہ رب العزت ہر حرف پر جیسا کہ پڑھنے پر نیکیاں ملتی ہے، ایسے ہی یہاں پر بھی ملیں گی. یہ تو لائیو کا اور اس میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے ثواب میں دیکھیے ثواب سب میں ملے گا، ثواب سب میں ملے گا. لائیو جو دکھا جا رہا ہے اس کے ثواب میں اضافہ ہوگا، لیکن جو عام طور پر دیکھیں گے اس میں بھی ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی. اگر ریکارڈنگ یہ سن رہے ہیں تو اس کے اندر اس میں بھی ثواب ملے گا. ایک فرق شاید واضح میرے خیال سے ہو سکتا ہے، اگر آپ اسی وضاحت کریں تو، کہ اگر وہ سجدہ تلاوت آ گیا لائیو کے اندر تو ان پر ہی واجب ہو جائے گا، ریکارڈنگ کے اندر بتائیے. جی دیکھیے سجدہ تلاوت کا حکم ہے وہ کہ اگر آپ جو ہے قرآن کریم کی آیت سجدہ سنتے ہیں تو آیت سجدہ اگر وہ پروگرام لائیو چل رہا ہے براہ راست، تو اس پر آیت سجدہ پر آپ کو تلاوت پر سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے. لیکن اگر پہلے سے پروگرام ریکارڈڈ ہے تو اس میں سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے سننے میں ثواب کم ہو جائے گا. جی مطلوب صاحب کو شامل کریں گے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت. جناب میں مفتی صاحب سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی تراویح میں امام کے پیچھے مطلب بنا سامع کے تراویح کو قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں بغیر سامع کے؟ بنا سامع کے سننا والا نہ ہو. ٹھیک. جی حافظ قرآن کے بہت شاندار قرآن یاد ہے، لقمے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور پورا اس کو جو ہے عبور حاصل ہے. تو جیسے ہم امام کے پیچھے کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں، اگر کوئی لقمہ دینے والا نہ ہو، اس نے 3 آیتیں پڑھ دی، صحیح درست ہے. لیکن بہرحال سامع ہمارے پیچھے ہونا چاہیے. کوئی عذر ہے نہیں مل پایا ہے تو ایک مسئلہ الگ ہے، ورنہ ہمیں ایک سامع قرآن کریم کو سننے کے لیے امام کے پیچھے رکھنا چاہیے. جیسے ساؤتھ کے اندر ہے
تو اب شہروں میں بنگلور میں میسور وغیرہ میں تو انتظام کرنے لگے ہیں سامے کا، وہ اس میں بھی ناکافی ہے، سب جگہ نہیں ہے، لیکن اور قصبات ہیں، دیہات ہیں، وہاں پر سامہ نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال اگر قرآن انہوں نے صحیح پڑھا ہے تو ثواب ملے گا کامل طور پر. جی زرینہ بھی صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ زرینہ صاحبہ سوال بیان کیجئے. ہلو فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی زرینہ صاحبہ سوال بیان کیجیے گا. رابطہ منقطع ہو گیا. نسیمہ صاحبہ سے بات کر لیتے ہیں. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارے امی کا جان اچھا نہیں ہے، ذرا دعا کرو. کیا پریشانی ہے آپ کے شوہر کو؟ ہارٹ اٹیک والے ہارٹ اٹیک والے ان کو جان اچھا نہیں، بہت ہارٹ اٹیک ہوا ہے؟ دعا کرو. بہت دعا آخر میں کریں گے، باقی پڑھنے کے لیے مولانا صاحب کچھ بتا سکتے ہیں؟ ہر فرض نماز کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا کریں. اپنی ہمت کے مطابق صدقہ بھی کریں. جی ظفر صاحب کو شامل کریں گے پٹنہ سے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے حضرت کہ میرا بیٹا 13 سال سے 13.25 سال کا ہو گیا، نماز قرآن کا پابند نہیں ہے. سمجھاتے ہیں تو بہت وہ غصہ کرتا ہے اور گھر میں سب کے یہ کرتا ہے، مطلب تعظیم کسی کی نہیں کرتا. وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا جائے؟ دیکھیے نماز کی ترغیب اس کو دلائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے احکامات دنیا میں فرض کیے گئے. اللہ نے مبارک تحفہ عرش پر بلا کر کے دیا. اور جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، ٹال مٹول کر کے پڑھتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں یا ٹال مٹول کر کے پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز اپنے اظہار کیا کہ اگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں جو نماز کے لیے جماعت میں نہیں آتے ہیں، لیکن چونکہ وہاں پر بچے بھی ہیں جن کو جو مکلف نہیں ہیں، خواتین بھی ہیں، تو یہ تمام وعیدات بھی اس کو بتائیں. اور پھر چونکہ سختی کی بھی اجازت ہے ایسے بچوں کے لیے، تو آپ سختی بھی کر سکتی ہیں ان کے اوپر. عرفہ صاحبہ کو شامل کریں گے، بریلی سے ہمارے ساتھ ہیں. فرمائیے گا عرفہ کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا وہ میری آستینیں کھلی رہ گئی تھی تو کیا نماز قبول ہو گئی؟ کیا ہوا تھا؟ پٹا کھلے رہ گیا، ایسے آستینیں گٹے دکھ رہا ہے ہاتھ میں. او کیا یہ آستینیں کھلی رہ گئیں؟ آدھی آستینیں کی گٹے کھلے رہ گئے یہاں تک کس کے؟ ان کے نماز پڑھتے میں. تو نماز ہوگی یا دورانی ہوگی؟ دیکھیے چونکہ یہ حصہ سطر میں ہے اس لیے غفلت نہ برتیں. اور چونکہ سطر کا جو ہے اگر چوتھا حصہ کھلتا ہے تو نماز نہیں ہوتی ہے. اگر اتنا حصہ کھل گیا ہے تو یہ چوتھا حصہ کم ہے. نہیں یہ اب یہاں گیا، اب کیا کریں گے آپ؟ جی آپ دیکھ لیجئے گا یہاں سے لے کر کے کونی سے لے کر کے چوتھا ہی ہاں تو وہ انہی کو وضاحت کر دیں. وہی چوتھا ہی حصہ دیکھ لیں اپنی کلائی کا، یہاں سے لے کر ٹخنا جو ہے جی یہ اس سے دیکھ یہاں سے لے کر کے اور اسی حصے تک کونی سے تک چوتھا حصہ دیکھ لیں. اگر چوتھا ہی کھل گیا تو نماز دوہرا لیں. اچھا اگر چوتھا حصہ کم مستقل کھلا ہوا ہے تو مستقل کھلا ہوا ہے نماز ہو جائے گی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شیخ امجد ہیں. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ شیخ امجد صاحب سوال بیان کیجئے. شیخ صاحب اگر میری آواز آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت. ہلو. جی سر. ہاں میں امجد شیخ بول رہا ہوں. جی امجد شیخ صاحب سوال بیان کیجئے. کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ صاحب فطرہ کب اور کتنا دینا چاہیے اور کون سے روزے سے فطرہ دینا شروعات کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی. کون سے روزے سے دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے جواب سنیے. کتنا دینا چاہیے پر انسان؟ عید سے پہلے ادا کرنا ہے. اصل تو یہ ہے کہ یہ عید کی مناسبت سے ہے تو عید کے دن دینا چاہیے، لیکن اتنا پہلے کہ جس سے غریب اپنی ضرورت کا سامان خرید سکے.
اتنے دن پہلے، اب وہ دیکھ لیجئے آپ، 15 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں، آپ پہلے رمضان کو بھی دے سکتے ہیں، بہتر ہے کہ 15 کے بعد آپ ادا کر دیں۔ رشید جیلانی صاحب ہیں ہمارے ساتھ جموں فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، ماہ رمضان میں تراویح جی ہمیشہ کے بعد تراویح ادا کرتے ہیں، جی کہ الگ کمپلیکیشن کیا تراویح کر سکتے ہیں؟ آواز بریک ہو رہی سر آپ کی، تھوڑا سا نیٹ ورک میں آ کے بات کیجیے، ہم تک سوال پوری طرح سے مکمل طرح سے واضح نہیں ہو سکا آپ کا سوال، کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ میرے کہنے کا مطلب تراویح کی نماز اگر ہم ادا کرتے ہیں عشاء کے بعد تو اس کا کیا کوئی فرق نہیں؟ نہیں سر تھوڑا سا نیٹ ورک میں آئیے اور آرام سے بات کیجیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ کی آواز بیچ میں بریک ہو رہی ہے۔ ہیلو جی آپ سن پا رہے ہیں؟ ہاں آپ سن پا رہا ہوں، بتائیے۔ جی نماز عشاء کے بعد جو ہم تراویح پڑھتے ہیں 20 رکعت، کیا اس سے روزے پر کوئی فرق ہے؟ اگر نماز عشاء میں آپ پہنچے اور وہ اس میں بیچ میں شامل ہوئے ہیں یا بعد میں شامل ہوئے ہیں تو کیا اس سے روزے میں کوئی فرق پڑے گا؟ جی جی بالکل، تراویح کے آگے سکپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نماز عشاء کے اندر بیچ میں شامل ہوئے ہیں یا نکل گئی ہے اس کے بعد پڑھیں تو کیا روزے پہ کوئی فرق پڑے گا تراویح وغیرہ پہ؟ دیکھیں روزے پر اس کا فرق نہیں پڑے گا، البتہ چونکہ نماز ان کے اوقات کے ساتھ مقرر ہے، فرض ہے، تو جماعت کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر کسی نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اس کا روزہ درست ہے، روزہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ظفر شیخ صاحب ہیں ہمارے ساتھ، فرمائیے ظفر صاحب کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ ہم اگر موبائل میں اگر کوئی آیت سنے، قرآن کا آیت پڑھ لے سنے تو ہمارا اس کا فائدہ ملے گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیے کہ ہم اپنے موبائل سے کھیل رہے ہیں تو یہ بے توجہی کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ آپ پوری یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ کوئی قرآن کریم کو سنتے ہیں تو اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ سید رحیم صاحب کو شامل کریں گے مہاراشٹر سے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، جی شوگر میں جناب روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ شوگر کتنی ہے؟ 400 ہے، 400۔ ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے؟ ڈاکٹر بول رہے ہیں آپ روزہ نہ رکھے، بولے شوگر ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اگر صحت کے لیے نقصان دہ ہے، جان کو خطرہ ہے، تو ایسے افراد روزہ نہ رکھیں، بعد میں قضا کر لیں، اور بعد میں بھی قضا کرنے کی صحت لوٹنے کی امید نہیں ہے تو فدیہ ادا کریں۔ ناظرین اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں، ایک بار پھر جو آپ میرے ساتھ یہ پروڈکٹس کی وسیع رینج دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دے دوں۔ تمام تر پروڈکٹس جو ہیں وہ ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں۔ ہمدرد جو بھی پروڈکٹس اپنے تیار کرتا ہے اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں۔ 100 سال پر مبنی ہمدرد کی اپنی ساکھ ہے، آپ جانتے ہی ہیں، مثبت سوچ، نیک ارادے، یہ تمام تر ہمدرد کی ساکھ ہے۔ 100 سالوں کا بھروسہ ہے ہمدرد کا، اور خالص اجزاء سے یہ تمام تر پروڈکٹس تیار کیے جاتے ہیں۔ اب یہ پروڈکٹس کیا کیا ہیں اس وقت میں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ رکھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے میرے سامنے 5 لیٹر کی جو کین ہے کچی گھانی مسٹرڈ آئل، یہ ہے رکھا ہوا۔ آپ 5 لیٹر میں اس کو خرید سکتے ہیں۔ ساتھ میں اگر آپ 5 لیٹر کی بجائے اگر 1 لیٹر لینا چاہتے ہیں تو 1 لیٹر کی میں بھی یہ مسٹرڈ آئل دستیاب ہے۔ اسی کے ساتھ ہمدرد کا خالص زعفران رکھا ہوا ہے، ہمدرد کا ہینگ پاؤڈر بھی یہیں رکھا ہوا ہے، چھوٹی شیشی رکھی ہوئی ہے۔ ہمدرد کے خالص مسالوں کی بات کریں تو قورمہ مسالہ، بریانی مسالہ، نہاری مسالہ، حیدرآبادی بریانی مسالہ، کچن کنگ مسالہ، چکن مسالہ، میٹ مسالہ، حلیم مسالہ، ٹکا مسالہ، یہ تمام تر مسالے ہیں۔ اس کے اندر اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ کچھ ثابت مسالے بھی ہیں جیسے دار چینی، سونف یہاں پر موجود ہے، سوئیاں وغیرہ یہاں پر موجود ہیں۔ ناظرین اب بات ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم یہ ہمدرد کے ہی مسالے جو ہیں وہ کیوں استعمال کریں۔ مارکیٹ میں تو بہت زیادہ مسالے موجود ہیں، لیکن ان کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے، کیا ان کا ہمیں فائدہ ہے جو کہ ہم ان کے استعمال کریں اور دیگر سے ہی اپنا آپ سے یا دیگر جو مسالے ہیں مارکیٹ میں ان سے یہ کیسے الگ ہے۔ تو سب سے پہلے بات یہ کہ ہمدرد کے جتنے مسالے ہیں وہ خالص ہیں اور یہ ہمدرد کی اپنی فیکٹری کے اندر تیار کیے جاتے ہیں، ان کے اوپر بہت تحقیق کی جاتی ہے، اس کے بعد یہ تیار کیے جاتے ہیں۔ ہر مسالہ اعلیٰ معیار کا خالص اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے۔ ان مسالوں میں خوشبو لاجواب ہے، ذائقہ ان کا بے مثال ہے، ان میں نہ کوئی آرٹیفیشل فلیور ہے نہ کوئی پریزرویٹو کا استعمال کیا گیا ہے۔ دیر تک خوشبو، رنگت اور تازگی برقرار رکھنے کے لیے ان کو نائٹروپیکس کے اندر پیک کیا جاتا ہے۔
صفائی کے 4 مراحل سے گزرنے کے بعد ان کو صحت کے مد نظر ان کو جو ہے مشینوں سے پیک کیا جاتا، ان کو ہیومن ٹچ نہیں دیا جاتا، یعنی کہ آدمی ان کو ٹچ نہیں کرتے ہیں، یہ مشینوں کے ذریعے پیک کیے جاتے ہیں۔ ساتھ میں ایک اور خاص بات یہ ہلکے درجہ حرارت یعنی کہ لو ٹیمپریچر پر ان کی گرائنڈنگ کی جاتی ہے، جس سے کہ ان کے اندر جو قدرتی آئل ہے یعنی کہ ایسنشل آئل ہے وہ ان کے اندر برقرار رہ سکے۔ تو یہ جو چیز ہے وہ دوسرے مسالوں سے ان کو الگ کرتی ہے۔ اور ایک اور خاص بات، جیسے مان لیجیے اب نہاری مسالے کی بات کر لیں، اب نہاری کی آپ ریسیپی بھی نہیں جانتے تو آپ کی پوری ریسیپی اس مسالے پر درج ملے گی، کیا کیا کس کس چیز کا اس میں استعمال کرنا ہے۔ اور ایک اور سب سے اہم بات کہ جو بھی آپ ڈش بنانا چاہتے ہیں اس ڈش کے لیے صرف آپ مسالے کا استعمال کیجئے، باقی اپنے ذائقے کے مطابق صرف آپ کو نمک کا استعمال کرنا ہے، باقی اس مسالے کو استعمال کیجئے، آپ کی ڈش یقینی طور پر لذت دار اور ذائقے دار تیار ہوگی۔ تو ان مسالوں کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ اب اگر اور بات کریں ہم اس کے اندر آئے تو ایک اولیو آئل یہاں پر موجود ہے، جو اپنی صحت کے لیے جو لوگ کانشیس رہتے ہیں تو وہ اولیو آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان کے مشروبات کی طرف۔ ناظرین، مشروبات کی اگر بات کرتے ہیں تو ہمدرد کا نام لیتی سب سے پہلے ذہن میں ایک نام ہمارے جو تصویر ابھرتی ہے وہ روح افزا کی، اور روح افزا ایک ایسا مشروب جس کے مد مقابل بہت زیادہ مارکیٹ کے اندر بازار میں مشروبات لانچ کیے گئے، لیکن کوئی بھی اس کے مد مقابل نہ ٹھہر سکا۔ روح افزا کا راج آج بھی قائم اور دائم ہے، یہ ہے ہمدرد کا بھروسہ۔ اور آگے جس میں دیکھ رہے ہوں گے آپ ناریل پانی، آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح سے ناریل پانی بھی بالکل فریش ملے گا آپ کو۔ آگے آپ دیکھیں تو 2 اسکویش رکھے ہوئے ہیں، لیمن اور اورنج، آپ ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں جام شیری شربت سندل موجود ہے یہاں پر، آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں گلوکوز ڈی موجود ہے، یہ انسٹنٹ انرجی کے لیے یعنی کہ فوری توانائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے گلوکوز ڈی۔ موسم گرما اب شروع ہو چکا ہے اور جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھے گا گرمی بڑھتی چلی جائے گی، اور ایسے میں کبھی کبھی ہمارے جسم سے جب پانی زیادہ ریلیز ہو جاتا ہے تو تکان محسوس ہوتی ہے، تو ایسے میں آپ گلوکوز ڈی کا استعمال کیجیے، آپ جسم میں اپنے ایک نئی توانائی محسوس کریں گے۔ ساتھ میں ایک بہت خاص چیز جو رکھی ہوئی یہاں پر شہد ہے، شہد کا آپ استعمال کیجیے۔ جیسے ہمدرد کا روح افزا آپ کے دلوں کے اندر راج کرتا ہے، اسی طرح سے یہ بھی بالکل خالص ہے شہد، اور شہد کے بارے میں کہا جاتا ہے جس شخص نے 3 مرتبہ شہد کا استعمال کیا وہ مہلک امراض سے دور رہے گا۔ تو یہ ہے ہمدرد کے تمام تر پروڈکٹس، اور جیسے میں نے بتایا ہمدرد کا 100 سالوں کا اپنا بھروسہ، لیکن ان پروڈکٹس کے لیے لازم ہے کہ آپ ان کو 1 مرتبہ استعمال کریں۔ یقینی طور پر جب آپ ان کو استعمال کریں گے تو جیسے روح افزا آپ کے دلوں پر راج کرتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کوئی مشروب نہیں استعمال کرتے، بھول جائیں گے، اور باقی دیگر جو اور پروڈکٹس ہیں تو آپ ہمدرد کے مسالے وغیرہ کو انہی کو استعمال کریں گے، یہی آپ کے کچن کا مستقل حصہ بن جائیں گے۔ رمضان کا وقت چل رہا ہے تو ان پروڈکٹس کے ذریعے یا ان مشروبات کے ذریعے آپ اپنے دسترخوان کو وسعت بھی دے سکتے ہیں اور اس کی رونق کو دوبالا کر سکتے ہیں، اور بہترین ڈش تیار کر کے آپ لذت دار اور ذائقے دار کھانے بنا سکتے ہیں ان مسالوں کو استعمال کر کے، لیکن آپ کو اس کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ اب وقت ہے ناظرین کوئز کا۔ آج کی کوئز ہے، جو ہمارے آپشن دیے گئے ہیں ان میں سے کس چیز کے کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ سوال ایک بار پھر میں دہرا دیتا ہوں، ان میں سے کس چیز کے کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں غیبت کرنے سے، زیادہ سونے سے، یا بال کٹوانے سے۔ آپشن پھر سن لیجئے، غیبت کرنے سے، زیادہ سونے سے، اور تیسرا آپشن ہے بال کٹوانے سے۔ اپنا جواب بھیجنے کا طریقہ، اپنا نام، شہر کا نام لکھ کر کے جو ہمارے نمبر فلیش کیے جا رہے ہیں اس کو آپ واٹس اپ کر سکتے ہیں اپنا جواب۔ نمبر میں ایک بار دوہرا بھی دیتا ہوں، یہاں سے بتا بھی دیتا ہوں، 9289568993۔ ایک بار نمبر پھر سن لیجئے، 9289568993۔ تو ناظرین اس نمبر پر آپ اپنا جواب بھیج سکتے ہیں۔ اب پروگرام کے سلسلے کو وہاں صاحب آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا شروع کے اندر کہ ہمارے ساتھ کالر ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے شاہین صاحب، فرمائیے شاہین، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ بتائیے۔ جی بس اللہ کا شکر ہے۔ میں یہ کہہ رہی تھی، میرے 2-3 سوال ہیں۔ یہ آپ کے جو پروڈکٹ ہیں یہ ہمدرد والے، کیا یہ سبھی کرانے کی دکان پہ مل جاتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ تھا، میری جٹھانی کو نا پتھری ہو گئی ہے تو ان کے لیے کوئی دعا بتا دیں، مطلب میرے پڑھنے کے لیے بتائیں، ان کے لیے نہیں۔ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے، آیت الکرسی
اور یا الف لام میم یا یاسین شریف کا پہلا رکوع یا مطلب کچھ بھی سورہ کے جگہ مطلب پڑھ سکتے ہیں؟ الحمد شریف کے بعد جب سورہ پڑھتے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں کیا نہیں؟ اور چوتھا سوال میرا یہ ہے، میرے شوہر جو ہے میں ان کو کبھی غصہ کر دیتی ہوں کیونکہ رات میں سورہ ملک پڑھ رہی تھی تراویح کے بعد اور وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے، تو بس میں تھوڑا چلا کے بول گئی، پھر مجھے بعد میں احساس ہوتا ہے، تو مطلب اس میں میرے پہ گناہ چڑھتا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ وہ کیا کہتے ہیں جب آپ ڈانٹتی ہیں تو؟ نہیں وہ کچھ نہیں کہتے، وہ دیکھتے رہتے ہیں بس۔ تو ڈانٹ تو عارف بھائی کو بھی ملتی ہے کبھی کبھی۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا محترمہ، ایک بات جو آپ نے کہی وہ بتائیے شاہین صاحبہ کہ آپ شاید رابطہ انہیں پتہ ہو گیا، چلیے۔ دیکھیے بعض چیزیں جو ہے یہ اس میں جو ہے گناہ کے زمرے میں نہیں آتے ہیں، کبھی یہ ناز میں نخرے میں یا اس طریقے سے کچھ کہہ دیا ہے تو یہ بات ادھر کو سن کر کے ادھر کو ٹال دینی چاہیے اور اس کے اوپر زیادہ دماغ پر بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہیے، تو یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ چلیے اب یہ سورہ کی بات ہوئی، الحمد شریف کے ساتھ دیکھیے الحمد کے بعد کوئی بھی آیت قرآن کریم کی، بڑی ایک آیت، درمیانی 2 آیتیں، چھوٹی 3 آیتیں، اگر آپ نے کسی بھی جگہ سے پڑھ لی ہے تو آپ کی نماز درست ہے۔ جی پتھری کے لیے کہہ رہی ہوں؟ پتھری کے لیے دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ آپ مریض کو پتھری کا جو پانی پڑھ کر کے دیں، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ علم نشرح پڑھ دیں آپ 21 مرتبہ، اور کوشش یہ کریں کہ روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر، اور پھر ان کو پلائیں۔ یہ اسی طریقے سے پہلے ہی پارے میں سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اس میں پتھری کا ذکر ہے تو اس کی کیفیات کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھ لیں، اور یا تو خود وہ پڑھ لیا کریں یا پھر پانی پر دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ رہی بات پروڈکٹس کی، تو یہ تمام تو ہمدرد کی ایجنسیوں پر اویلیبل ہے پروڈکٹ۔ ایوب خان کو شامل کریں گے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عارف بھائی میرے 2 سوال تھے۔ جی ایک سوال کیا ہے وہ تو یہ، روزے کی لاسٹ وقت میں 10 منٹ کا وقت رہتا، تو اس وقت میں اپن کیا کھانا چاہیے؟ جب 10 منٹ رہے گا افطار میں؟ ہاں افطار میں، لاسٹ میں، سحری میں۔ اچھا سحری میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اپن سحری میں، سحری کے میں روزہ اپن چھوڑ دیتے نا، ہلو جی ہاں، روزہ اپن فرض روزہ چھوڑ دیتے نا، اپنے گناہ تو ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں سمجھے آپ کی بات۔ روزہ چھوڑنے سے گناہ ہو سکتا ہے؟ ہاں وہ سوال۔ یہ روزہ چھوڑیں گے تو گناہ ہی ہے۔ پہلا سوال کیا تھا ان کا؟ سحری میں 10 منٹ رہ جائیں تو کیا کھائیں؟ دیکھیے آدمی کی اپنی اپنی ضروریات کے اعتبار سے ہے۔ آپ کھجور کھا لیں، ابھی عارف بھائی بہت سارے پروڈکٹس کا آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہے وہ لے لیں۔ تو اپنے، اور کچھ علاقائی ڈشیں ہوتی ہیں آپ کے یہاں کی، جیسے ابھی عارف بھائی نے بتایا کہ یہ پھولا بریانی کا مسالہ، پھر ایک حیدرآبادی بریانی مسالہ، آپ تلنگانہ کے ہیں، تو اس اعتبار سے جو آپ کے علاقے کی غذائیں ہیں، اور جو آپ کے یہاں پر خاص طور پر وہ آٹے نما کچھ ایک چیز ہوتی ہے، میرا نام ذہن میں نہیں آ رہا اس کا، وہ کھاتے ہیں، وہ کھا لیجیے آپ، جو بھی میسر ہو وہ لے لیں، وقت کم ہے، دودھ پی لیں، تو یہ تمام چیزیں جو بھی آپ کو میسر ہوں کھا لیجیے آپ۔ اور کوئی آدمی بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو وہ تو یقینی طور پر گنہگار ہے۔ شاہجہاں ہمارے ساتھ بدائیوں سے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ شاہجہاں صاحبہ سوال بیان کیجیے گا، بدائیوں سے شاہجہاں صاحبہ سوال بیان کیجیے، وقت کم ہے، ٹی وی کی آواز بند۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمائیے۔ آپ ٹی وی سن رہے ہیں، اپنا سوال بیان کیجیے۔ میرا یہی سوال ہے کہ روزے رکھنے
रोजा रख के अगर हम नियत करना भूल जाए तो क्या हमारा रोजा हो जाएगा? ठीक। जब आपने सहरी खाई थी तो क्या इरादा था? रोजा रखने का इरादा था। वही नीयत है आपकी। देखिए, एक आदमी सहरी इसलिए खा रहा है कि मैं रोज़ा रखूँगा, उसने कोई दुआ नहीं पढ़ी, कुछ नहीं कहा, बस उसने सहरी खाई है इस इरादे से कि मुझे रोज़ा रखना है, और उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इसका ये रोज़ा ही है, ये नीयत ही है इसकी सहरी खाने की। जी, जावेद खान है हमारे साथ, फरमाइए जावेद साहब, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा ये सवाल था कि जनाब ये कि अत्तहियात नमाज में 2 बार पढ़ सकते हैं, और दूसरा सवाल ये था कि एक नमाज में अगर 2 सूरतें, एक ही सूरत को 2 बार पढ़ सकते हैं? तो अत्तहियात 2 बार क्यों पढ़ना चाहते हैं आप? नहीं, अगर वैसे लगे कि हमें से भूल छूट गया कुछ तो 2 बार पढ़ सकते हैं। जी। और दुआ की दरखास्त है। दुआ आखिर में करेंगे, आप शामिल हो जाइएगा। अत्तहियात अगर किसी ने 2 मरतबा पढ़ ली है तो उसकी नमाज दुरुस्त है, नमाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक ही सूरत 2 रकात में? एक ही सूरत को 2 रकातों में, इस एतबार से भी कि पूरी सूरत आपने पहली रकात में भी पढ़ ली है और दूसरी रकात में भी पूरी सूरत पढ़ ली, ये भी इस तरह भी नमाज हो जाएगी। और कोई आदमी अगर ऐसे करता है कि एक बड़ी सूरत है, उसकी पहली रकात में आपने 4 आयतें पढ़ ली हैं, बाद में 3 आयतें पढ़ ली हैं, तो भी नमाज दुरुस्त है। यास्मीन सैयद है हमारे साथ, फरमाइए यास्मीन साहब, क्या सवाल है आपका? यास्मीन साहिबा, सवाल बयान कीजिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, अब ये मेरा सवाल था, क्या 7 तोला सोना है जी उसका, हाँ, तो वो उसका देने के लिए तो कुछ नहीं है, मतलब सदका ज़कात? 4 तोले सोना है आपके पास? 7 तोला सोना है, तो उसका सदका ज़कात देने के लिए पैसा तो नहीं है, तो इसके अलावा कुछ और है आपके पास, चांदी वगैरह? चांदी वगैरह तो ये तो रहेंगे 10 तोला। और कोई कैश पैसा है आपके पास? कैश पैसा नहीं है, ये लॉकडाउन से जरा हमारे बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे, मेरे हस्बैंड का भी रिक्शा का काम है, तो चांदी कितनी बताई आपने? नहीं है, मैं नहीं बताई। घर का निकलता है उतना खाने का। चांदी कितनी बताई आपने? चांदी 10 तोला है। 10 तोला होता नहीं जी। ज़कात फर्ज, जी ज़कात फर्ज, जी ठीक है, ज़कात फ़र्ज़ है। आप चाहे तो कोई चीज़ बेच करके दे या किसी से उधार लेकर के दे, बाद में आने पर उसको अदा कर दी जाए। ज़कात अदा करना आपके ज़िम्मे लाज़मी और ज़रूरी है। ऐसे शख्स भले से उसके पास कैश है नहीं है, इनकम नहीं है, तब भी उसको चाहे बेच के अदा करनी ही करनी है ऐसे शख्स को ज़कात। एक कॉलर शामिल कर लेते हैं, कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? जावेद साहब, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आजकल ये देखने में आ रहा है कि लड़कियां होके जो पजामा पहन रही हैं, वो उससे लगभग 2-2.5 इंच ऊंचा पहन रही है। जी जी। क्या ऐसी सूरत में उनकी नमाज हो जाती है या नहीं? क्या कहा इन्होंने? लड़कियों को देखने में मिल रहा है कि वो जो अपना पजामा पहन रही हैं वो 2.5 इंच टखनों से ऊंचा होता है, तो ऐसी सूरत में उनकी नमाज होगी? उनको चाहिए कि कम अज़ कम नमाज के औक़ात में वो जुर्राब पहन लिया करें, मोज़े पहन लिया करें, चूँकि जब सतर खुला रहेगा तो फिर नमाज नहीं होगी। और अगर चूँकि कुछ मिक़दार बढ़ गई, आदमी रुकू में जा रहा है, तो फिर मशकूक अंदाज में क्यों नमाज पढ़ें हम? इसलिए या तो लिबास उस वक्त में तब्दील कर ले या कम अज़ कम मोज़े पहन ले जो आपके पूरे सतर पर कवर हो जाए। तेलंगाना से कॉलर शामिल करेंगे, फरमाइए क्या सवाल है आपका? तेलंगाना से जो कॉलर है, सवाल बयान कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा सवाल ये है कि अब जो ज़कात के पैसे जो हमारे पास देने के होते हैं तकरीबन 3 लाख 4 लाख रुपए, तो इसी महीने में देना जरूरी है या अगला जो 1 साल है आने वाले दिनों में भी कुछ गरीब, मुस्तहक़ीन, बीमार, मुसाफिर, इस तरह के जो लोग आते हैं उनको भी दे सकते हैं क्या?
کیونکہ ابھی یہ رمضان ہے، رمضان میں ہماری زکوٰۃ 3 لاکھ روپے نکل گئی ہے، تو 3 لاکھ میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ تو ہم رمضان میں خرچ کر دیتے ہیں. 1 لاکھ 1.5 لاکھ میں اسے بینک میں رکھتا ہوں. جب آگے جو نیکسٹ رمضان تک جو مسافر یا بیمار جو بھی آتے ہیں ان کی ضرورتوں کو دینے کے لیے رکھتا ہوں. ان کو جیسے ایسی ضرورت پڑتی ہے ویسے ویسے میں مسافروں کو، بیماروں کو اور ضرورت مندوں کو ادا کرتا ہوں. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ جی آپ کا طریقہ بھی درست ہے، یہ کام کیا جا سکتا ہے. اصل تو یہ ہے کہ ہم پر جتنی زکوٰۃ بن رہی ہے وہ زکوٰۃ ہمیں نکالنی ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ کسی وقت میں آپ کو لگ رہا ہے کہ بھئی فلاں ضرورت مند ہے، اس کی اس وقت میں ضرورت ہے، اس وقت میں ان کو ادا کریں گے تو فائدہ ان کے لیے زیادہ ہوگا. تو رمضان میں نہ دے، بعد میں دے سکتے ہیں آپ. جی ناظرین، آپ کو ایک بار جو میرے ساتھ رکھی ہوئی یہ پروڈکٹ کی وسیع رینج دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو تمام تر اطلاع دے دو. یہ تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں، اور ہمدرد اپنے جو پروڈکٹس ہیں وہ خالص اجزا سے تیار کرتا. 100 سال سے پر مبنی اس کی ساکھ ہے، 100 برس سے زیادہ کا بھروسہ ہے، ہندوستانی اقدار پر مبنی ساکھ ہے اس کی. مثبت سوچ اور نیک ارادے کے ساتھ ہمدرد اپنے پروڈکٹس تیار کرتا ہے. یہ ہمدرد کے بنیادی اصول ہیں. اب یہ پروڈکٹس کیا کیا ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں. یہ آپ یہاں پر رکھا دیکھ رہے ہوں گے 5 لیٹر کے اندر یہ مسٹرڈ آئل ہے، کچی گھانی مسٹرڈ آئل ہے، یہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے اس کے اندر. اور ساتھ میں اگر آپ اس کو 1 لیٹر میں خریدنا چاہتے ہیں تو یہ آپ 1 لیٹر میں بھی یہ دستیاب ہے. ہینگ پاؤڈر بھی رکھا ہوا ہے، چھوٹی شیشی رکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں. ہمدرد کے خالص مسالے جس میں قورمہ مسالہ، بریانی مسالہ، نہاری مسالہ، حیدرآبادی بریانی مسالہ، کچن کنگ مسالہ، چکن مسالہ، میٹ مسالہ، حلیم مسالہ اور ٹکا مسالہ موجود ہے یہاں پر. اور ثابت مسالوں میں سونف ہے اور دار چینی ہے. سوئیاں بھی یہاں پر رکھی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ سوئیاں بھی یہاں پر آپ کے اس وقت میں موجود ہیں یہاں پہ. لیکن اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہمدرد کے ہی مسالے کیوں مارکیٹ میں تو اور بھی مسالے موجود ہیں. تو ہمدرد کے مسالے جو ہیں وہ خالص ہوتے ہیں، اور ہمدرد اپنے جو مسالے ہیں وہ قدرتی اجزاء سے تیار کرتا ہے. بہت تحقیق کے بعد یہ اپنی فیکٹری میں تیار کیے جاتے ہیں. ہر مسالہ اعلیٰ معیار کا اور خالص اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے. ان مسالوں کی میں جو خوشبو ہے وہ لاجواب ہے، ذائقہ بے مثال ہے. ان میں جو مسالے ہیں نہ کوئی آرٹیفیشل فلیور یوز کیا گیا ہے، نہ کوئی پریزرویٹو یوز کیا گیا ہے. دیر تک خوشبو کو برقرار رکھنے کے لیے، رنگت اور تازگی برقرار رکھنے کے لیے ان کو نائٹرو پیکس کے اندر یہ پیک کیے جاتے ہیں. 4 مراحل میں صفائی سے گزارنے کے بعد صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو مشینوں سے پیک کیا جاتا ہے. ان کو انسانی لمس یعنی کہ انسان ان کو نہیں چھوتے ہیں. یہ ہم صحت کا خیال رکھتے ہیں ہمدرد. اور دوسری بات ایک اور جو ہے سب سے الگ، ہلکے درجہ حرارت پہ ان کو گرائنڈنگ کی جاتی ہے ان کی، تاکہ ان کے مسالوں میں جو قدرتی آئل ہے یعنی کہ اسینشل جو آئل ہے وہ برقرار رہے. یہ ہمدرد کے مسالے ہیں. ساتھ میں اولیو آئل ہے یہاں پر رکھا ہوا. تو جو لوگ صحت کے بارے میں زیادہ خیال کر رکھتے ہیں تو وہ اولیو آئل کا استعمال کر سکتے ہیں. کچھ مشروبات کی یہاں بات کریں گے. ہمدرد کے نام لیتے کے ساتھ ہی روح افزا سب کی پہچان. ہر اس وقت رمضان کا مہینہ ہے، ہر افطار کے دسترخوان کی رونق روح افزا بنا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ غیر رمضان میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے. ساتھ میں ناریل پانی ہے، اسی طرح سے ناریل پانی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ بھی آپ پوری طرح سے آپ تازہ ہی محسوس کریں گے. ساتھ میں 2 اسکویش ہیں، لیمن اور اورنج رکھا ہوا یہاں پہ. اس کے بعد جام شیریں، شربت سندل ہے. ساتھ میں گلوکوز ڈی ہے. گلوکوز ڈی کا آپ اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ انسٹنٹ انرجی کے لیے یوز کیا جاتا ہے گلوکوز ڈی. خاص طور سے موسم گرما میں جب زیادہ تھکان محسوس ہوتی ہے تو ایسے میں آپ گلوکوز ڈی کا استعمال کیجئے تو آپ اپنے جسم میں ایک نئی توانائی محسوس کریں گے. اس وقت ایک اور خاص پروڈکٹ ہے یہاں پر شہد. یہ شہد پوری طرح سے خالص ہے. اور شہد کے بارے میں کہا جاتا ہے جس شخص نے شہد کا استعمال کیا وہ مہینے میں 3 مرتبہ وہ مہلک امراض سے محفوظ رہے گا. تو یہ ہمدرد کے پروڈکٹ ہے. اس وقت جیسے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو رمضان کے اندر آپ اپنے افطار کے دسترخوان کو جو مشروبات ہے ان سے اس افطار کے دسترخوان کی رونق کو دوبالا کر سکتے ہیں. ساتھ میں آپ جو یہ ہم نے مسالے بتایا آپ کو ان سے لذت دار ذائقے دار ڈشز بنا کر کے اپنے دسترخوان کو وسعت بھی دے سکتے ہیں. اور ان کا تمام جو ہے مسالوں کا غیر رمضان میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. ناظرین پروگرام میں وقت دعا ہے. آپ سے التماس سے بارگاہ الہی میں دست دراز کیجئے. مولانا صاحب دعا فرمائیں گے. جی مولانا. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد و بارک وسلم.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ ناظرین میں سے بہت سارے احباب نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اور بہت سارے کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے۔ اے اللہ آپ تمام کی مرادوں کو جاننے والے ہیں، ہر ایک کی جائز تمنا کو پوری فرما۔ اس ماہ مبارک میں ہم سے جو غفلتیں ہو رہی ہیں یا اللہ ان غفلتوں پر ہمیں معاف فرما۔ جو کچھ اعمال ہم سے صحیح ادا ہو رہے ہیں اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرما، باقی ایام کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ آپ کی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، جن چیزوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ثم آمین۔ بالخصوص فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔ مولانا صاحب آپ اسٹوڈیو میں میرے اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ تو ناظرین ماہ رمضان میں آج اتنا ہی، لیکن آپ کو چھوڑے جاتے ہیں حرم شریف، جہاں سے آپ دیکھیں نماز عشاء اور اس کے بعد نماز تراویح کا براہ راست نشریہ۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔